बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज 9वीं 10वीं और इंटरमीडिएट के इम्तहानात के हवाले से एक अहम फैसलों का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक एक बार फिर रिलीफ दिया गया तलबा को। और यही तलबा थे जो इम्तहानात ना होने के ख़िलाफ़ जो है गुज़श्ता कई दिनों से मुज़ाहरे कर रहे थे। और आज वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने ऐलान किया कि मैट्रिक के 4 मज़ामीन और इंटरमीडिएट के सिर्फ 3 इख्तियारी मज़ामीन का इम्तहान लिया जाएगा और 10 जुलाई के बाद किसी भी वक्त ये इम्तहान लिए जा सकते हैं। ओ लेवल के इम्तहानात, ए लेवल के इम्तहानात अपनी रूटीन के मुताबिक होंगे, उन्हें किसी तरह का रिलीफ नहीं मिला। ये आज का मौजू कि इस कोरोना की वबा ने तालीम के शोबे को किस तरीके से नुकसान पहुँचाया है और किस हद तक लोग इससे मुतासर हुए हैं। और साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे महंगाई का कि इदारा शुमारियात ने नए दादोशुमार इस हवाले से जारी किए हैं कि गुज़श्ता साल के निस्बत इस साल माह मई के अंदर महंगाई की शरह क्या रही और आम आदमी के ऊपर इसका क्या असर पड़ा। और साथ ही जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान का कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जो एक ऐलान किया है कि इनखला से पहले किस किस्म के हालात होने चाहिए, रोड मैप क्या है, पाकिस्तान क्या सोच रहा है और अमेरिका इस हवाले से खित्ते की सूरत हाल के हवाले से क्या स्ट्रेटजी रखता है, इस पर करेंगे बात। बढ़ते अपने पहले मौजू की जानिब, लेकिन पहले शफ़क़त महमूद साहब का ऐलान सुन लें, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा, बाकी जो मज़ामीन है उनमें नहीं होगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। ग्रेड्स कोई भी नहीं मिलेंगे इम्तिहान के बगैर, यानी कि इम्तिहान होगा। जी, और यह साहब बिलाखिर ज़ाहिर पेपर तो देने ही है बच्चों ने, और बहुत आसानी पैदा कर दी है हुकूमत ने कि 4 सब्जेक्ट जो है मैट्रिक वाले और 3 सब्जेक्ट जो हैं वो एफएससी वाले और एफए वाले जो है पेपर दें, और उसी की बेस पे उनका फर्स्ट ईयर के भी पेपर नंबर्स चलेंगे, उन्हें लगेंगे, और उसके बाद जो है लेकिन ओ लेवल के पेपर्स पूरे होंगे, पूरे बच्चे उसी तरीके से आएंगे, उनको कोई राहत नहीं दी गई। शायद इसकी वजह यह है कि उसका जो सारा तालीम का सिस्टम है हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उन लोगों को कायल ही नहीं कर सके कि अपने बच्चों को तो हम रिलीफ दे रहे हैं लेकिन आपके बच्चों को नहीं दे सकते। दुनिया में किसी भी मुल्क में एजुकेशन लेवल और एजुकेशन स्टैंडर्ड की क्वांटिफिकेशन में कोई रिलीफ नहीं दी जाती। बदतरीन होती हैं वो कौमें कि जो इस चीज़ पे रिलीफ दे दें। उसकी वजह यह है कि इस एजुकेशन सिस्टम से आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी की सर्विसेज ने निकलना होता है। आप क्या समझते हैं कि मैट्रिक या एफए के अंदर एक आदमी को आप कुछ नहीं पढ़ाएंगे और उसके बाद वो अचानक बहुत शानदार परफॉर्मेंस करना शुरू कर देगा? और नामुमकिन में से ओ लेवल क्यों कंप्रोमाइज नहीं करता? क्या पाकिस्तान में इंग्लैंड से ज्यादा कोरोना है? क्या पाकिस्तान के अंदर यूरोप, फ्रांस, अमेरिका से ज्यादा कोरोना है? इंडिया से ज्यादा कोरोना है? 4 बच्चे खड़े होते हैं, छितर मारने चाहिए। मैं कहता हूं उनका मुंह। सिंपल सी बात है। आप पाकिस्तान में हर बंदे के खिलाफ बातें करते हो। आप इन लोगों को अपने सर पे किस खुशी में चढ़ाया हुआ है? 1947 अंग्रेज की पूरी तारीख, अगरचे कि अंग्रेज ने पाकिस्तान के क्या बड़े के एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया वो अलग बात है, लेकिन जो सिस्टम उसने बनाया था उसके ऊपर वो पक्का कायम रहा। सही। 47 वो वाहिद साल है कि जब सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी ने, बाकी नहीं, जिन लोगों ने बीए का इम्तिहान दिया हुआ था उन्होंने इधर माइग्रेशन हुई तो उन्होंने उनको, जिनको रोल नंबर याद था उनको सनदें दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी कहा कि हम उसका रिकन्फर्मेशन का इम्तिहान लेंगे। 1968 की अयूब खान की मूवमेंट मेरी आंखों के सामने है। मैं उस वक्त 10th क्लास में था। 10वीं क्लास में 7 महीने स्कूल बंद रहे थे, मुझे किसी ने रिलीफ नहीं दिया। पेपर हुए, पूरे पेपर हुए, और उन पूरे पेपर, बल्कि उसके मुझे तो आसानी भी, मेरा दाखिला नहीं जा रहा था। मैं 65 की जंग में भी कोई पेपर हुए होंगे? 65 की जंग में पेपर हुए। हम 6वीं और 7वीं में थे उस वक्त। लेकिन मैं मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, प्योर मैट्रिक के 68, 71 हम एफएससी में थे। अगरचे कि वो जंग का जहां पर इतना असर नहीं हुआ था, लेकिन पेपर हुए, थोड़ी बहुत थी लेकिन पेपर हुए। ये मूवमेंट लंबी चली थी अयूब खान वाली। उसके बाद आप अंदाजा करें कि 77 की मूवमेंट चली। हम यूनिवर्सिटी में होते थे, सेमेस्टर्स ब्रेक हुए, सब कुछ हुए, लेकिन उसके बाद जो पेपर हुए 75 से लेके 76 तक क्लाउड जमा हो गया था। और यूनिवर्सिटीज के अंदर भुट्टो को अंदाजा हो गया था कि यहाँ कुछ शायद क्राउड इतना ज़्यादा आ गया कि हम नहीं कर सकते लोगों को दाखिला देते। पूरा 1 साल उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया।
میں نے 75 میں بی اے کیا تھا, 76 میں میرا داخلہ ہوا. 1 سال میں نے انتظار کیا. جو مجھ سے جونیئر 1 سال لڑکے تھے انہوں نے میرے ساتھ آ کے داخلہ لیا اور کمپیٹ کیا ہم نے. پھر سول سروس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ ان کو ریلیکس کرتے ہیں, آپ ایج بڑھا دیتے ہیں. سٹینڈرڈ کم ہونا شروع ہوا, 25 سال تھی, ہمارے زمانے میں 28 سال ایج ہوگی, اب 30 سال ہو چکی ہوئی. پتہ نہیں کدھر سے. اب شفقت محمود صاحب تو سول سروس کے آدمی ہیں, ڈپٹی کمشنر رہے ہوئے, ان کو پتہ ہے یہ سارے معاملات کیا ہوتے ہیں. مجھے سمجھ آتی کس کا. اب آتے ہیں او لیول. پاکستان کے اندر عثمان صاحب 2 طرح کی سوسائٹی بننی شروع ہو چکی ہیں. ایک وہ سوسائٹی ہے جو 1,15,000 کے قریب لوگ ہیں, لڑکے ہیں جو او لیول اے لیول میں پڑھتے ہیں. صحیح. ان کا آپ کے تعلیمی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اے لیول کا بچہ جب پاس کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر یہ نہیں ہوتی کہ میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے. اس کی نظر ہوتی ہے کہ مجھے ایسے ادارے میں داخلہ لینا ہے جو مجھے آگے امریکہ لے جائے گا, خواہ وہ آغا خان ہو یا کوئی اور ہو. انجینئرنگ یونیورسٹی کے حساب سے وہ سوچتا ہے کہ میری کون سی جہاں سے میں یونیورسٹی, میں ورجینیا ٹیک میں جاؤں گا یا فلان جگہ جاؤں گا, اسی حساب سے وہ چلتا ہے. وہ لمز میں جاتا ہے, انہوں نے اس طرح کے ادارے بنا لیے ہوئے. یہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ جو ہے وہ بچہ, آپ آج فگرز اٹھا لیں, اس میں 1% سے 2% پاکستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں, باقی سب چلے گئے. صحیح. یہ وہ برین ڈرین ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. میرے ملک کا پیسہ, میرے ملک کے ریسورسز, میرے ملک کی ٹیکسیشن, یہ جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں, شفقت محمود صاحب سے میں کہتا ہوں اٹھیں, پاکستان کے گزشتہ 25 سال کا ڈیولپمنٹل بجٹ نکالیں, اب بتائیں کس ادارے کو گورنمنٹ نے کتنی گرانٹ دی ہے. بیکن ہاؤس کی کتنی بلڈنگز ہیں گورنمنٹ نے بنائی ہیں, لمس کی کتنی بلڈنگز گورنمنٹ نے بنائی ہیں, فلاں کی کتنی بلڈنگز گورنمنٹ نے بنائی ہیں. میرا پیسہ اب پڑھتا کون ہے, جس کا باپ 10 لاکھ روپے کماتا ہے مہینے کا, جنہوں نے باہر جا رہا ہے. اور وہ لوگوں میں کوئی رعایت نہیں تم کرتے ہو. اور جہاں تم کہتے ہو کہ جو بچے خودکشی کرنا چاہتے ہیں ان کی وجہ سے, خودکشی کرنے والوں کو اندر بند کرنا چاہیے مینٹل ہاسپٹل میں, کیونکہ خودکشی ایک مینٹل النس ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے خودکشی کرنے والے کا. آپ رعایت دیتے چلے جا رہے ہو. رعایت کس خوشی میں بھائی؟ آپ اس کا مطلب آپ نے ثابت کر دیا کہ رعایت کے قابل وہ بندہ ہے کہ جس بیچارے کا باپ جاؤ ریڈی لگاتا ہے. رعایت کے قابل وہ بچہ, اس سے بچے کو کلرک ہی رہنا چاہیے پوری زندگی. میں ٹاٹ سکول میں عثمان صاحب پڑھا ہوں. ٹاٹ سکول میں میرے ساتھ 3 لوگ ایسے ہیں ہم, جن میں سے ایک فیڈرل سیکرٹری سیرت اسکر جوڑا ریٹائر ہوا ہے. میں فیڈرل لیول پہ, فیڈرل ٹیکنیکل لیول پہ گیا ہوں, اور میرے ساتھ جاوید اقبال رانا وہ کمشنر انکم ٹیکس کے لیول پہ انتقال کر گئے, ورنہ وہ بھی آپس میں وہیں ایف بی آر کا چیئرمین چلا ہی جاتا. ایک کلاس میں سے ٹاٹ کی کلاس. کیوں؟ کیونکہ سٹینڈرڈ یہ تھا کہ اس سکول کے اندر اگر ڈپٹی کمشنر بھی ہے تو اس کا بچہ بھی وہیں پڑھے گا. اگر اسسٹنٹ کمشنر بھی, یہ سیرت اسکر جوڑا کا والد چیئرمین مسئول کمیٹی ہوتا تھا, سکول سارے مسئول کمیٹی تھے, ہمارے ساتھ ٹاٹ میں بیٹھتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ایجوکیشن سٹینڈرڈ کیسے مینٹین کرنا ہے. آپ نے تماشا بنا دیا. اب خان صاحب جو ہے ایک ایجوکیشن سسٹم کا وہ جو کہتے ہیں یکساں نظام اور یکساں آ رہے ہیں, پتہ نہیں کب آتا ہے. مجھے تو خیر کتابیں تو آ گئی ہیں, انگلش کی مطالعہ پاکستان کی اسلامیات کی ایک کتابیں آ گئی, باقی سر آ رہا ہے, وہ آ تو رہا ہے, بات صحیح ہے. اس میں بڑا تکلیف ہے. یہ سارے جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں نا, جو صرف ایک خوشبودار کتاب چھاپ کے اور اسی طرح کی آکسفورڈ سے خرید کے اور فرانس سے خرید کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت دنیا کو علیحدہ پڑھا ہے. پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا ہے اس پورے کے پورے ڈائیکاٹمی نے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم بچے کو کہاں داخل کریں, اور اوپر سے آپ یہ ایگزام. اب آتے ہیں کرونا کے سارے سسٹم کے اندر. میں ابھی ایک ایئر لائن میں نام نہیں لیتا ہوں, کراچی سے آیا ہوں, اس کی لائن میں لگا ہوا تھا, اور 6 فٹ کا فاصلہ جو ہے نا وہ, اس نے کہا 6 فٹ کا فاصلہ وہ کریں, اور اندر مجھے ٹچ سے ٹچ بٹھایا ہوا تھا. ایسے ہی ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ پیسے کھانے ہیں تم لوگوں نے, کمائیاں کرنی ہیں تم لوگوں نے. مسجد میں تم 6 فٹ کا فاصلہ, اسکول تمہارا بند ہوتا ہے, کس خوشی میں بند ہوتا ہے؟ آن لائن یہ ہے وہ ہے فلاں. چلو آپ نے آن لائن کر, آپ کے پاس جو دیکھیں عثمان صاحب, لیکن کبھی آپ نے یہ حساب لگایا کہ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ اس وابستہ ہیں؟ اب جو چھوٹے چھوٹے اسکول محلے میں اور چھوٹے شہروں میں ہیں, اب ان کے ٹیچر کس حال کے اندر ہیں, انہوں نے تو ان کو تنخواہ نہیں دینی. کیا ہر چیز آپ کی چل رہی ہے, آپ کی ایئر لائن چل رہی ہے, جو انفلوئنشل آدمی ہیں, مارکیٹیں چل رہی ہیں, مالز چل رہے ہیں, مالز چل رہے ہیں, سب کچھ چل رہے ہیں. ایجوکیشن نہیں چل رہی. ایجوکیشن آپ نے بند کر دیا. اور ایجوکیشن میں دیکھیں عثمان صاحب, آپ اگر کبھی جائے نا انٹیریئر میں, میجورٹی سکول ایسی ہے کہ 6 فٹ نہیں 10 فٹ کے فاصلے پہ بچے کو بٹھاؤ.
ایسے ہی ہے. اور ماسٹر کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے جیسے لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے, اتنی موٹی آواز ہوتی ہے ماسٹر کی, اوے بشیر ایسے کر کے. چلیں جی دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. بچے جو ہیں اس نئی رعایت کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, نہیں اٹھاتے ہیں تو بعد میں پتہ چلے گا. یا لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج وفاقی حکومت نے شہباز شریف کے بیرون ملک روانگی سے متعلق اپیل واپس لے لی اور دونوں فریقین کے درمیان معاملہ جو ہے عدالت سے باہر طے پا گیا. عدالت کے اندر کیا پروسیڈنگز ہوئی, کیا سوالات اٹھائے گئے, اس پر بھی کریں گے بات. اور ایسے بھی کتنی بڑی کس کی جیت ہے کس کی ہار ہے, ویسے آپس کی بات ہے. کیا ریلیف ملا شہباز شریف صاحب کو اور حکومت کی کیا بچت ہوئی ہے. لیکن جو ریمارکس دیے ہیں وہ تو بڑے خوفناک ہیں. بہت خوفناک ہے. سب سے بڑے پہلے سوال جو ہے نا اس کے صدر سوال میں پڑھ کے دکھا دوں ذرا کچھ سوال. اعجاز الحسن صاحب نے جو استفسار کیا, انہوں نے پہلا کیا شہباز شریف صاحب کا کیس سسٹم کے تحت مقرر ہوا یا خاص طور پر درخواست اعتراض کے لیے مقرر ہوئی, نمبر 1. اس کے بعد رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے جو بتایا فیصلہ ہوا تھا کہ اعتراض پر فیصلہ درخواست کے ساتھ ہی ہوگا. جمعے کو 9:30 بجے اعتراض لگا اور 11:30 پر کیس کی سماعت ہوئی. حکومتی وکیل کو ہدایت لینے کے لیے 30 منٹ دیے گئے. پھر جسٹس صاحب پھر استفسار کرتے ہیں کہ ایک سال میں کتنے مقدمات ہیں جس کی سماعت جمعے کو 12 بجے ہوئی. بتایا جائے کہ کتنے مقدمات میں یک طرفہ ریلیف دیا گیا. ہائی کورٹ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ شہباز شریف کا نام کس لسٹ میں موجود ہے, کہ وہ باہر جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے. اس کے بعد پھر جو معاملہ جو باہر آتے ہیں, دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پورا کا پورا کوسچن مارک ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر. اور میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ سوال اٹھتے ہیں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ 12:30 بجے ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ مسجد ہے, نماز ہو جاتی ہے, نماز کا وقفہ شروع ہو جاتا ہے. ایک دوسرا سب سے امپورٹنٹ ترین ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ یک طرفہ کہ حکومت سے پوچھے بغیر, ان کی رائے لیے بغیر آپ نے کیسے ریلیف دی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیس صبح لگتا ہے دوپہر کے بعد, اس کے بعد آپ کو اس کے 12:30 بجے بلا دیتے ہیں کہ تشریف لیں. تو یہ بیسیکلی کوسچن تھا پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر, اور خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ کے اوپر, اور خاص طور پہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کے اوپر. کہ رجسٹرار آفس کا بات ہے وہ ساری کی ساری جو پیس ہے رجسٹرار آفس پر آتا ہے. لیکن رجسٹرار آفس نے اگر ایسا کیا ہے تو کیا اس کے بعد پتہ جو کاز لسٹ نکلی ہے تو اس کاز لسٹ کو ججوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. لیکن ججوں کو کیا ایسی جلدی تھی کہ انہوں نے کر لیا. یہ ایسے سوال تھے کہ اگر یہ وہاں پر پنڈورا باکس کھل جاتا تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس پورے کے پورے ایشو کے اندر 3 لوگوں نے اپنی عزت بچائی ہے. نمبر 1 حکومت نے. حکومت اس لیے بتائی ہے کہ حکومت کو اس وقت بائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا کہ ہم اس پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم 30 منٹ کے اندر ہم نہیں لے سکتے. اٹارنی جنرل آفس کہتا ہے کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ بات میں چانچا کرنا, یہ کرنا, اور پھر اس کے بعد آپ فیصلہ آ گیا تو ہم اس کو ECL میں ڈالیں گے, یہ کریں گے. بھائی آپ اس وقت کہتے کہ اس کا بتا دیتے. کس کو نہیں پتا ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں کہ پاکستان کا جو اٹارنی جنرل وہاں پر موجود ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ شہباز شریف کے کیس کی نیٹی گریٹی کیا ہے. یہ بہانے ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں کیس اپنا لڑا تھا تو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پر کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے 15 دن کی مہلت دیں, ٹھیک ہے, میں جا کے دیکھوں گا کہ کتنی پوسٹیں رہتی ہیں کیا. میں نے کہا آپ چیف جسٹس صاحب سے کہا, میں نے کہا آپ ایک بیلٹ بھیجیں اور اس کی زراعت میں جا کے دیکھیں. اس نے باقاعدہ لسٹ میں ٹک کیا ہوگا کہ کون کتنے ریٹائر ہونے والے ہیں, ایون تک کو یہ پتا ہوگا کون سا بیمار ہے, مرنے والا کون سا ہے جس کی پوسٹ پہ میں نے آنا ہے. مطلب یہ اس تک ان کو پتا ہوتا ہے. یہ جہاں عدالتوں میں بہانے کرتے ہیں, پتا ہوتا ہے, بتاتے کہ میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں اس کا اس لسٹ میں نام ہے, اور ECL پہ کوئی نام ریکارڈ میں آ جاتا اس کا. پھر ایک تو یہ, دوسرا یہ چیز یہ تھی کہ انہوں نے ایک تو عدالت, ایک یہ, اور تیسرا اس کے بعد شہباز شریف خود, کیونکہ شہباز شریف صاحب کو جو ریلیف ملی ہے with economics all these parties ملی ہیں. اب یہ ہر بندہ جو ہے نا اپنا چہرہ اپنا جیسے نواز شریف کے جاتے ہوئے ہر بندے نے اپنی اپنی بات میں لڑائی لڑنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا, ہم تو بڑے عزت دار ہیں. ہاسپٹل سے وہاں شفٹ ہوتے ہیں, وہاں سے پورا عملہ ہوتا ہے, ایک رپورٹ وہ دیتا ہے, ایک رپورٹ یہ دیتا ہے, اس کو یہ اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں. پہلے آپ عثمان صاحب ایک چھوٹے سے کورونا کا پیشنٹ کو عام آدمی دیکھ کے بتاتا ہے کہ یہ مرنے والا ہے یا زندہ رہنے والا ہے. آپ دیکھیں, آپ روز آپ سمجھیں کورونا ہو رہا ہے نا, آپ کہتے ہیں یار نہیں تو خیر ہے, تمہیں کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ پلیٹلیٹس والے کو کہتے ہیں تو مرنے والا ہو گیا. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں انہیں دنوں میں گورنر صاحب
کے پاس بیٹھا ہوا تو گورنر صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو کہا ہے آپ سنبھال سکو گے اتنی بڑی چیز یار؟ اب یہ لیول یعنی میرے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے تو وہاں کیا ڈسکس ہوا ہوگا کہ سنبھال سکو گے اتنی بڑی چیز اگر وہ مر گیا تو؟ اب وہ یہ کیا، اب اس کے ساتھ عدالت، کہ جس عدالت نے پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں بلکہ پوری دنیا کی جوڈیشل تاریخ کے اندر ایک نیا ٹرینڈ دیا کہ ہم ایک آدمی کو جو کنوکٹڈ ہے اس کو بھی ہم باہر بھیج سکتے ہیں، پھر شاباشی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ بہت بیوقوف ہے، سچی بات بتاؤں، یہ پاکستان کے عوام آج بھی ان ساری بھول بھلیوں سے دور بیچارے سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا لوگ ہیں، جس وقت جو چاہے جیسا چاہے جس طرح کی صورتحال کر سکے، یہ کوئی اس کا بیانیہ آ گیا، یہ اس کا بیانیہ آ گیا۔ لیکن آج کل جو بیانیہ چل رہا ہے اور یہ سب وہ تو مہنگائی کا بیانیہ چل رہا ہے، اور اچھا، آج جو نئے داد و شمار آئے ہیں اس میں مئی میں گزشتہ سال کی نسبت مہنگائی بڑھی ہے، اور سب سے زیادہ جو اضافہ ریکارڈ کیا گیا نا پولٹری میں، مرغی کی قیمت، اور بھی بے شمار سبزیاں ہیں، باقی بھی ہیں، دالیں ہیں، ہر چیز۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جو سسٹم جنہوں نے ڈیزائن کیا نا، یہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک وغیرہ نے، جس کو نیو مانیٹری سسٹمز کہتے ہیں، جو کہ کاغذ کی کرنسی کی بنیاد رکھتا ہے، انہوں نے سسٹم اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ دو طرح کے پرائس رہے گی، ایک ہوتی ہے پرچیزنگ پاور کیپیسٹی، صحیح، وہ بڑھتی رہے گی تاکہ نوٹ بڑھتا رہے، اس کی قیمت بڑھتی رہے، سب کچھ ہوتا رہے، اور ایک ہوتا ہے فوڈ آئٹمز، وہ فوڈ آئٹمز نہیں بڑھنے دیتے کسی معاشرے کو ٹھیک رکھنے کے لیے، صحیح ہے، گندم نہیں بڑھنے دیتے، چاول نہیں بڑھنے دیتے، کھانا نہیں بڑھنے دیتے، یہاں تک کہ کولڈ ڈرنک کی بوتل کی پرائس جو ہے اگر 50 سینٹ ہے نا امریکہ میں تو آج بھی 50 سینٹ رہتی ہے، فوڈ آئٹم نہیں بڑھنے دیتے۔ باقی عمران خان صاحب کی جو خرابی ہے نا جو پوری گورنمنٹ کی، وہ یہ ہے کہ باقی ساری چیزوں کے اندر بے شک بڑھے، دیکھ رہا میں شرٹ آج خریدتا ہوں 50 روپے کی، لیکن کل میری پرچیزنگ پاور کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے تو میں وہ 1,000 روپے والی شرٹ خریدوں گا، وہی ڈیزائن ہوگا، لیکن یہ پولو جو ہے نا وہ اصلی خرید لیں گے، پولو اصلی ہو جائے گا نا، یہ گھوڑا اصلی ہو جائے گا، صرف یہ ہوگا فرق۔ صحیح، تو 50 روپے میں بینکاک اس سے زیادہ ریڈی سے نہیں خریدوں گا، اندر جا کے خرید لوں گا، لیکن چونکہ میری پرچیزنگ پاور کیپیسٹی بڑھ جائے، مطلب جاپان دنیا کا مہنگا ترین ملک ہے، ٹکٹ جو ہے اس کی گاڑی کی، اس کے ہوٹل کا کرایہ کتنا مہنگا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ویجز ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں، وہ ویجز بڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ 3 سیکٹرز ہوتے ہیں جن کے جو بیسیکلی ہوتے ہیں افیکٹ اس کے اندر، ان میں سے 2 سیکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا کام کر لیتے ہیں، مثلا انڈسٹریسٹ ہے نا، مہنگائی ہوئی ہے اس نے نہیں دیکھنا، اس نے اپنی قیمت ریز کر دینی، صحیح، مثلا پیٹی تاجر ہے، ٹرانسپورٹر ہے، ایون ریڈی والا ہے، ایون چنچی والا ہے، اس نے بھی اپنی قیمت رائز کر دی، اس نے بلکہ 1 روپیہ کی بجائے 1.5 روپیہ منافع کمانا۔ 2 لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے اس پرائس رائز سے، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں کمپنسیٹ کرنے کے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نوٹ جو ہے نا اپنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ انفلیشن پیدا کر کے آپ اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے پیسے میرے اب 100 روپے کی بجائے 200 روپے میرے زیادہ ہو گئے۔ 2-2.5 سال میں فسکل سپیس شاید گورنمنٹ کے پاس نہیں تھی تو انہوں نے اس دفعہ گورنمنٹ کے ہم لوگ امپلائز کو، گورنمنٹ امپلائز میں سے کچھ 5 لاکھ فیڈرل گورنمنٹ کے، آپ اس طرح ملا ملو کے 35-40 لاکھ بندے جو ہیں یہ اس وقت پوری پاکستان کے امپلائز جو ہیں ان کی اگر وہ پے بڑھ جائے گی تو اس کی بھی ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے امپلائز جو کہ یہاں پر ہیں اس میں بھی جو سیلف امپلائڈ ہے نا وہ بھی مار نہیں کھاتا، مطلب مستری بھی اپنے ریٹ بڑھا لیتا ہے، مزدور بھی بڑھا لیتا ہے، یہ سب بڑھا لیتے ہیں۔ وہ بندہ جو کہ کسی جگہ پہ ایک پیٹی ملازم ہے نا، مثلا ٹی وی میں کام کرتا ہے یا کسی کی دکان پر کام کرتا ہے، اس بیچارے کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے۔ کرنا یہ چاہیے عثمان صاحب کہ دنیا پوری میں فوڈ آئٹم کو ختم کرنے کے لیے، اس کی بڑھانے کے لیے، اس کے اندر آپ اسینشل آئٹمز کی جو ہے یا تو مانگ بڑھا دیتے ہیں یا آپ امپورٹ زیادہ کر لیتے ہیں، ایکسپورٹ بند کر دیتے ہیں تاکہ مارکیٹ فلڈڈ ہو اور وہ پرائس جو ہے وہ اس پہ لیول پہ آئے۔ جہاں تک قیمتوں کا تعلق ہے، متعین کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق میں تو کہوں گا قیمتیں گورنمنٹ نہ مقرر کرے، مارکیٹ فلڈ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، ان کا مہنگائی ہو گئی ہے تو آپ قیمت مقرر کر دیں، آپ نے کہا قیمتیں اللہ پر متعین کرتا ہے، اور یہ پرنسپل آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی رسول اللہ نے، ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا کہ ایسی بات کروں اللہ کی نافرمانی کی ہو، میں اس طرح اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں۔
یہ اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ سیکٹورل لیول پہ بند کر دینا چاہیے، نہ یہاں سے چینی جائے، نہ یہاں سے آٹا جائے، یہاں سے کھاد جائے، نہ کوئی اور چیز جائے. آپ اس کو، دوسرا یہ تھا کہ آپ اس کے اوپر، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس فری کر دیتے ہیں فوڈ آئٹمس کو. آپ فلور ملز پہ، باقی لوگوں پہ کسی بندے کوئی کسی قسم کا ٹیکس ختم کر دیتے ہیں تمام. ایون شوگر نہیں، اگر ان پر لگتے بھی ہیں تو ان کا بوجھ تو عوام کو ہی ہمیں ہی اٹھانا پڑتا ہے نا. 17% GST اضافی ہم ہی نے دینا، انہوں نے تو کچھ نہیں دینا. آپ فوڈ دیکھو نا، اگر آپ 70% GST نکالیں گے تو قیمت گر جائے گی نا. گر جائے گی، بالکل تو آپ ٹھیک، تو آپ کے پاس اگر فسکل سپیس آ گئی، لیکن عمران خان صاحب کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے نا. مسئلہ ہے عمران خان کسی کو بھی نہیں سمجھانے والا ہوتا، یہ کسی کو بھی. یہ ہمیشہ ہوا یہ ہے. آپ مجھے بتائیں عثمان صاحب، جو قیمت میں نے 1950s تو میں نہیں تھا، 60s میں نے جو خریدی ہے، کیا آج واپس آئی؟ جو 70 میں نہیں واپس آئے، جو 80s میں نہیں واپس آئے، یہ واپس ہم لانا چاہتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ ہمارا انٹرنیشنل سسٹم یہ ہے کہ نوٹوں کی بوریاں بھرتی جائیں اور اناج کی بوریاں کم ہوتی جائیں. کیونکہ جب تک یہ بیلنس نہیں کریں گے، وہ جو آرٹیفیشیل کریڈٹ کی ویلیو نہیں بنے گی. پورے سودی نظام کا سسٹم یہی ہے، اور ہم اس میں جب تک اس سے نکلتے نہیں ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس چیز کے بارے میں تجارت کرو جس کو اکیلے لے جا کے بیچ سکو تو اس کی اپنی ویلیو ہو. سونے کو میں تجارت کرو، چاندی میں تجارت کرو، کھجور میں تجارت کرو. آج آپ ایک کاغذ ہے نوٹ، اس کو میری جیب میں 100 روپے کا نوٹ ہے، یہ بین کر دیتی ہے کہ آج سے کل سے 100 روپے کا نوٹ. آپ کے پاس اگر 10 کلو ردی ہوگی نا 100 روپے کی تو کوئی نہیں خریدے گا. بچوں کی کاپیاں زیادہ مہنگی بکیں گی، وہ 100 روپے نہیں بکے گا. صحیح. لیکن اگر آپ کا سونے کا وہ سکہ موجود ہے تو دنیا میں گورنمنٹ چلی جائے، تباہ و برباد ہو جائے، نیا ملک بن جائے. ملکہ برطانیہ چلی گئی تھی، لوگ سونے کے سکے آج تک بیچتے پھرتے ہیں، آج تک ان کو ڈھال کے کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا تھا کہ کرنسی بنیاد پر وہ ہونی چاہیے جو انٹرنسک ویلیو کی ہے. یہی وجہ ہے کہ مہنگائیاں بھی بڑھتی ہیں، اور مہنگائی اس ریشو سے بڑھتی ہے. ورنہ اگر سونا چل رہا ہوتا تو اس کے حساب سے اگر گندم کی ریٹ چلتا ہوتا، اس کے حساب سے چاندی کے حساب سے چل رہا ہوتا، اس کے کھجور کے حساب سے چل رہا تھا، تو آج کم از کم یہ صورتحال نہ ہوتی. اصل مسئلہ یہی ہے کہ اب اتنا بڑا بمپر کراپ آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا ہے، بہت بڑی. عمران خان صاحب بہت بڑا اللہ کا فضل ہوا ہے. دوسرے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاں اکنامک پراسپیرٹی بھی آئی ہے. ان کو خود بھی حیران ہے کہ یار وہ کیوں گیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے اگر آپ نے اس کا بینیفٹ عوام تک نہ پہنچایا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہوگی، کیونکہ یہ آپ نے نہیں کیا. کم از کم بمپر کراپ جو ہے نا عمران خان صاحب کی وجہ سے نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوئے. اور وہ مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ہر فضل بمپر. وہ فخر امام صاحب وہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں خود حیرانی ہے کہ اتنی زیادہ مکئی بھی اور دوسرے بھی ساری فصلیں، گندم بھی، چاول، ہر چیز جو ہے، کپاس بھی، سب بہتر ہوئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مہربانی کی ہے ہم سب لوگوں کے اوپر، اور اس مہربانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں اس کا ریلیف پبلک کو پہنچانا چاہیے. لیکن اس سے پہلے کہ مافیاز فائدہ اٹھائیں. جو مافیا جو عمران خان صاحب کو نظر نہیں آتے، 3 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو اب پتہ چلا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا. اور بھائی ابھی 2.5-3 سال ہو چکے ہیں. 2.5-3 سال جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر جو ہوتا ہے نا، اس کا ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے ایز اسسٹنٹ کمشنر اور ایز ASP. اس کے بعد اس کو ضلع سونپ دیا جاتا ہے. جو بندہ 2.5 سال اسسٹنٹ کمشنر رہ جائے، جو بندہ وہ DC بن جاتا ہے. جو بندہ 2.5 سال STPO رہ جائے یا ASP رہ جائے، اس کو SP لگا دیتے ہیں پورے ضلع کا. آپ 2.5 سال پروبیشن پیریڈ گزار چکے ہیں عمران خان صاحب. اب آپ کو یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ اب مجھے پتہ نہیں چلتا. چلیں جی، دیکھتے ہیں کب پتہ چلتا ہے اور اس کے اثرات کب عوام تک منتقل ہوتے ہیں. اس کا انتظار رہے گا عوام کو بھی، ہمیں اور آپ کو بھی. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور پھر عمران خان صاحب کا ہی ذکر کریں گے. افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا اور آخر کیا اسٹریٹجی کیا ہے، حکمت عملی کیا ہے حکومت کی. اگر ہماری تجارت بڑھنی ہے اور کنیکٹیوٹی تاجکستان سے بڑھنی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہو. دونوں ملکوں کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، کہ جب امریکنز چھوڑ کے جائیں افغانستان کو تو وہاں سٹیبلٹی ہو.
یہ آج وزیر اعظم صاحب نے خطاب فرمایا تھا, آج مسئلہ کشمیر پہ بھی بات کی, بھارت کے حوالے سے بات کی, تاجکستان یا شنگھائی تعاون کونسل کے حوالے سے تھا, لیکن اصل جو چیز ہے کہ جی انخلا سے پہلے امن ہو, انخلا سے پہلے کیسے امن ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو کم از کم افغانستان کے حوالے سے اپنے جو تاثرات ہیں بیان کرنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کے, اس لیے کہ بہت سینسٹیو سا ایشو ہے, اور افغانستان وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہر بندہ جو ہے وہ نظریں لگائے بیٹھا ہوا ہے, آج سے نہیں ساری قوتوں کی نظریں ہیں اس کے اوپر, گزشتہ 30 سال سے, اور اس سے پہلے بھی اگر چل جائے کوئی 200 سال کی تاریخ, یعنی پیٹر دی گریٹ کا خواب کہ میں افغانستان سے گزروں گا اور یہاں سے جا کے نیچے میں وارم واٹرز کی طرف پہنچوں گا, اور اس نے باقاعدہ 1340-50 کے اندر اس نے خود وہ کی تھی, کیا کہتے ہیں, میں پیش گوئی کہہ رہا ہوں, وصیت کی تھی مرنے سے پہلے, سینٹ پیٹرز برگ اسی کے نام پہ. صحیح. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انگریز کی سب سے بڑی ریزسٹنس کہ اف دے کراس دا آکسس, اگر تم دریائے ایمو کراس کرو گے تو ہم جنگ کریں گے تم سے, اور افغانستان کو انہوں نے ایک بفر زون کے طور پہ رکھا, یہاں بھی چیزیں رکھی وہاں بھی چیزیں رکھی, اور اس کے بعد روس کی جنگ, اور جنگ کے بعد ایک بدامنی. پاکستان کا سارا میڈیا, آپ اندازہ کریں یہ کس حد تک بدقسمت لوگ ہیں ہم, ہمارے دل کی خواہش ہے کہ افغانستان میں امن نہ ہو. کوئی ایک بندہ یہ نہیں کہتا کہ 1994 سے لے کے 2001 تک افغانستان میں چڑیا کو کسی نے مارا جب طالبان وہاں برسکدار تھے. جنگ لڑتے رہے ہیں, بے شک شمالی تاجکستان جنگ میں موت حیات ہوتی ہے, لیکن ان کی اپنی جورسڈکشن کے اندر جہاں وہ 90% افغانستان کے اندر دنیا کا مثالی ترین امن تھا, اور اس دن بھی اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے امن قائم کر کے دکھایا ہے, تم نے ہمیں ایک بدترین افغانستان دیا تھا جہاں ہر مقام پر ہر جگہ پر ایک دوسرے وار لارڈ تھے, پھتے خوری ہوتی تھی, کابل کا شہر تباہ برباد ہو گیا تھا, ایک طرف حکمت یار کی توپیں ہوتی تھی, ایک طرف احمد شاہ مسعود کی توپیں ہوتی تھی, اور کابل اڑا کے رکھ دیا تھا. ہم نے کابل کو دوبارہ زندہ کیا, ہم نے افغانستان امن پیدا کیا, ہم نے افغانستان کے اندر خوشحالی لے. ملا محمد عمر کے ایک آرڈر کے اوپر 97% دنیا کو نارکوٹک سپلائی کرنے والا, ہیروئن بیچنے والا افغانستان زیرو پہ آ جاتا ہے. ملا عمر کے صرف ایک آرڈر کے اوپر وہ پٹھان جو کہ اور اس کو اپنا زیور سمجھتا تھا, اپنی بندوق کو اسلحہ واپس کر دیتا ہے. یہاں معین الدین حیدر نے کمپین شروع کی تھی, 1 مہینے کے اندر واپس نہیں ہو سکتا تھا, ایسا جو پاگل ہو گئے تھے کہ ہم اتنی بڑی فوج کا. تمام افغان کرتے کہ جب طالبان موجود ہیں تو ہمیں اسلحہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہے؟ پاکستان کے جتنے نوائی علاقے تھے سارے کے سارے اپنے جیسے وہاں لے جاتے. آج آپ دعویٰ کرتے ہو امن لے کے آؤ گے, اپنے ملک میں تم لوگ امن لا نہیں سکتے, آپ وہاں خواہشیں کرتے ہو اور للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہو. آج اس نے بات کی نبیلہ مجاہد نے ٹی وی کے اوپر, اس نے کہا اگر ہمارے فیصلے اللہ کا شکر ہے کہ افغانستان میں ہوتے ہیں, اگر پاکستان میں ہو رہے ہوتے کہیں اور ہوتے تو. سر پاکستان میں جب ہو رہے تھے نا 1999 میں, جب 2001 میں جب 9/11 ہوا تھا, تو مشرف کی کتاب اٹھا لینا ان دا لائن آف فائر, 650 بندہ کس نے پکڑ کے دیا تھا؟ میں نے پکڑ کے دیا. ملا عبدالسلام ضعیف کو کس نے پکڑ کے دیا تھا؟ میں نے پکڑ کے دیا تھا. آج گوانتانامو بے سے جو لوگ ریلیز ہو کے آ رہے ہیں, جس میں پاکستان کے لوگ میں کس نے پکڑ کے دیے تھے؟ تو وہ آج آپ کے ان کے حالات ٹھیک ہیں. اسلم بیگ ریکارڈ کے اوپر ہے, اس نے کہا, اسلم بیگ نے کہا کہ میرے پاس 2003 میں ملا عمر کی ایک وفد ہے, جلال الدین حقانی بھی ساتھ آئے. انہوں نے ہم سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی یہ مسئلہ, تو میں نے انہوں نے کہا کہ ملا عمر صاحب سے آپ کہہ دیں کہ آپ کی 3 نسلیں جو ہیں تباہ ہو چکی ہیں, ایک نسل جو ہے اس طرح ہے, اور باقی معاملات جو ہیں, اور آپ ایسا کریں کہ آپ امریکہ کے ساتھ مل جائیں اور جمہوریت کے لیے آئے, تو جمہوریت میں اکثریت آپ کی ہوگی تو آپ کے ہی معاملات جو ہیں وہ آئیں گے, تو آپ طے کر لیجیے. تو کہا 3 مہینے کے بعد ان کا جواب آیا, اور 3 مہینے میں جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم لڑیں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ امن کیسے قائم کرنا ہے, ہم امن قائم کر سکتے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی, نہ روایت کے حساب سے نہ باقی چیزیں, کہ جب تک ایک فورن بوٹس یہاں موجود ہیں تو ہم امن کی بات کر سکیں. اور تیسری بات انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں, ملا عمر کا آخری فقرہ میں سناتا ہوں, کہ پاکستان ہمارے ساتھ جو بھی کرے, یہ ملا عمر کی وصیت ہے, ہمارا پاکستان کے ساتھ رشتہ جو ہے ایک ایسا ہے کہ پاکستان اگر ہمارا دوست نہیں رہے گا تو ہم کچھ نہیں ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں دوست رکھے ہوئے, اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. مجھے پتہ ہے
जिनेवा में कौन कहाँ से मिल के आया है और अमेरिका से कौन कौन सी हिदायत लेके आया है और क्या हो रहा है, और अगर मुझे पता है तो उन लोगों को भी पता है कि जो जंग के मैदान में बैठे हुए हैं। मत अमेरिका के उंगलियों पर नाचने की कोशिश करो। आगे हमने 70,000 लोगों को कुर्बानी दी है, ये मुल्क मुथम्मल नहीं हो सकता। इतने तालिबान शहीद नहीं हुए अफगानिस्तान में जितने शेख रशीद ने फिक्रा बोला था कि हमारा तोरा बोरा बन जाएगा अगर अमेरिका का साथ नहीं दिया। शेख रशीद साहब, उनका तोरा बोरा नहीं बना, हमारा तोरा बोरा बना जरूर है। उनको तो पता था कि उनको मारने वाला जो है वो काफिर है, उसकी गोली से वो शहादत में जाएंगे। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारे मारने वाला कौन है। चलो जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत होंगे और आपके साथ मौजूद होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।